बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम वीलॉग है, गौर से सुनिएगा, आपको समझ आएगी कि एक्चुअली मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या और वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत बढ़ गई और इमरान खान की सियासत चढ़ गई। इमरान खान ने ऐसा क्या किया गुज़िश्ता चंद सालों में और मियाँ साहब ने अपनी सियासत में ऐसा क्या किया जिसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी सर्वे हो, कोई भी शख्स सड़क पे निकले, कोई भी शख्स कैमरा लेकर निकले, बल्कि कुछ दोस्तों ने तो ऐसा किया कि अनकट, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि अपनी अपनी सियासी पसंद के मुताबिक लोग सर्वेस कर देते हैं। कोई लोग दिखाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर है, कोई दिखाना चाहते हैं कि फजलुर रहमान बहुत पॉपुलर है, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर है। लेकिन एक्चुअली जो सर्वे होता है वो तो वही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में 80% से भी ज्यादा है। पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर है, खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई सानी नहीं है इस वक्त, जो सूरत हाल है कभी ऐसी रही नहीं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आगे, बलूचिस्तान के नौजवानों की आवाज। ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी। और ये सिचुएशन क्यों हुई इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने अनकट सर्वे किए हैं, यानी एक बाजार में दाखिल हुए, कैमरा ऑन किया और माइक लेके बस चलते चले गए और एंड में जो रिजल्ट निकला वहां पे भी 70-30, 65-35 या 75-25 या 80-20 ये सर्वे निकल रहे थे कि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। अब वजूहात क्या है वो इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। नंबर एक तो यह कि मियां साहब ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। एक, मियां साहब ने अपने आप को एक दलेर लीडर साबित करने की कोशिश की और एक टैग अपने ऊपर लगाया हमेशा से कि वो बहादुर हैं और दलेर हैं। ये मियां साहब ने कहा, हमेशा उनके साथियों ने कहा, यह साबित करने की कोशिश की। और इंतखाबी निशान जब तब्दील हो रहे थे तो मियां साहब ने उस दौर में शेर का इंतखाबी निशान हासिल किया। उससे पहले साइकिल भी थी, उससे पहले 9 सितारे भी थे। मियां साहब मुख्तलिफ निशानात से होते होते बिलाखिर उन्होंने शेर का निशान लिया और शेर के निशान के ऊपर उन्होंने कहा, और फिर नारे भी ऐसे लगवाए, शेराने पुत्र शेर और एक बारी फेर शेर, इस किस्म के नारे कि बहुत दलेर और बहादुर हैं। ये जो मियां साहब ने अपने साथ एक इमेज बनाया या जोड़ा, इसने मियां साहब को डैमेज किया। वजह यह है कि मियां साहब को उसके मुताबिक फिर बनना भी था। लेकिन जिस तरह की मियां साहब ने जिंदगी गुजारी और जिस तरह की सियासत की, मिसाल के तौर पे जैसी मियां साहब ने डील्स की, जिस तरह मियां साहब बार बार झुक जाते हैं, बार बार कलाबाजी लगाते हैं, बार बार कंप्रोमाइज करते हैं, इन चीजों ने बताया कि मियां साहब वैसे नहीं हैं जैसा वो अपने आप को बता रहे हैं दलेरी के हवाले से। और इमरान खान का आपके सामने है, उसने बहुत सारी बातें की और उन पर पूरा उतरा। गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान खड़ा हुआ था बाहर आके, यानी मियां साहब प्लेटलेस की वजह से पाकिस्तान छोड़ के निकल लिए और बाहर जाके मियां साहब ने हर काम किया लेकिन वापस नहीं आए। दुनिया फिर ली लेकिन पाकिस्तान नहीं आए, कि डॉक्टर कहता है पाकिस्तान नहीं जाना, बाकी जिधर मर्जी जाओ। इमरान खान पाकिस्तान को छोड़कर जाने पर तैयार ही नहीं हुआ। उसको बार बार कहा गया, पैगामात दिए गए, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। उसको गोलियां लगी, उसको चोट लगी, उसको कहा गया कि आप दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर इलाज करवाएं। उससे पहले भी वो जख्मी हुआ, फिर गोलियां लगी, फिर जख्मी हुआ, लेकिन उसने कहा मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा हूं और उसने साबित किया वो एक दलेर आदमी है। हालांकि उसका दावा कोई नहीं था। ईमानदारी के ऊपर आ गए। मियां साहब ने 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो, हमेशा ये साबित करने की कोशिश की आज तक कि वो बहुत ईमानदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बाकिरदार और ईमानदार लोग हैं। वो अपने बैनर्स और पोस्टर्स के ऊपर ईमानदारी का दावा लिखते रहे। वो दावा इतना बड़ा था कि जब आवाम को ठेस पहुंची तो मियां साहब का पूरा एक जो इमारत उन्होंने खड़ी की हुई थी ईमानदारी की, वो जमीन बोस हो गई। आज तक मियां साहब नहीं बता पाए कि लंदन के फ्लैट्स कैसे बने, वो नहीं बता पाए कि इतनी सारी जायदादें कैसे बनी। जितने केसेस भी मियां साहब के ऊपर आज तक चले हैं, उन सब में से किसी का फैसला भी मेरिट पे नहीं हुआ, बल्कि तमाम केसेस का फैसला टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। ये चीज पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। जब जवाबात नहीं आए तो लोगों को पता चला कि ईमानदारी का सिर्फ एक झांसा मियां साहब ने दिया हुआ था और एक्चुअली ये ईमानदार नहीं थे। उसकी वजह से भी पाकिस्तान के लोग मियां साहब से मुतनफर हुए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब है, वो वजीर आजम पाकिस्तान रहे 3.5 साल तक। उनके पास पूरे पाकिस्तान का बजट मौजूद था, बेशुमार मंसूबे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाए। अब इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाला शख्स अगर उसके ऊपर तोशाखाना के एक हार का इल्जाम लगा है तो यहां से लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि वो शख्स अगर बेईमान होता या करप्शन करना चाहता तो इतने बड़े बड़े मौके थे। कोई इल्जाम ऐसा नहीं लगा जिस तरह के इल्जाम को मियां साहब ने फेस किया। इसके बाद एक और चीज है कि मियां साहब बयानियां बनाने के हवाले से
ہمیشہ بڑے کامیاب رہے ہیں. انہوں نے بیانیے بنائے. لاسٹ بیانیہ ان کا تھا ووٹ کو عزت دو. اس سے پہلے بھی وہ بیانیہ بناتے رہے ہیں. بارہا میاں صاحب 90 کی دہائی میں بیانیہ بنایا. یعنی وہ پیپلز پارٹی کا ایک کرپشن کا بڑا خوفناک بیانیہ انہوں نے کھڑا کیا. پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بعد میں انہوں نے میثاق جمہوریت بھی کر لیا. مشرف کے خلاف ایک بیانیہ کھڑا کیا. پھر کس طرح میاں صاحب نے ڈیل کی وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو میاں صاحب بیانیہ بناتے ہیں اور پھر بیانیہ کو بیچ دیتے ہیں. یعنی میاں صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کئی مرتبہ بنایا, لیکن جیسے ہی میاں صاحب کو ڈیل آفر ہوئی میاں صاحب نے اپنا بیانیہ بیچ دیا. تو بیانیہ جب میاں صاحب بناتے ہیں تو میاں صاحب کے بہت سارے لوگ اس بیانیہ پہ 4 قدم آگے چلے جاتے ہیں, اور وہی لوگ بعد میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں جب میاں صاحب اس بیانیہ کو بیچ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ چودھری نثار, شاہد خاقان عباسی, بہتاب عباسی, آصف کرمانی, محمد زبیر, مفتاح اسماعیل اور بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جو میاں صاحب کی بیانیہ بیچنے والی بات کے اوپر نالا ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب نے, آج کل دانیال عزیز صاحب بھی ہیں, کہ ایک بیانیہ بنا کے میاں صاحب سب کو کھڑا کر دیتے ہیں اور پیچھے سے اپنا بیانیہ بیچ دیتے ہیں اور اس کا سودا کر لیتے ہیں جب وہ بیانیہ مقبول ہو جاتا ہے. ابھی بھی ایسا ہی کیا. میاں صاحب کو ایک بیانیہ کی وجہ سے مقبولیت مل رہی تھی. پاکستان میں تمام ضمنی انتخابات میاں صاحب جیت رہے تھے, لیکن پھر اپنے بیانیہ کے اوپر کمپرومائز کیا اور اس کی ان کو سزا ملی. عمران خان جو ہے وہ نارملی بیانیہ جو بن جاتا ہے اس کے اوپر پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے بیانیہ بنایا ڈرونز کے حوالے سے, ایک بڑا سخت اور مشکل بیانیہ تھا, سب کہتے تھے ناممکن ہے, اور اس نے اپنے بیانیہ کو نہیں ٹوٹنے دیا اور اس کے دور حکومت میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا, اور وہ اس سلسلے کو روک دیا. اس نے دھرنا تک دیا عمران خان نے, راستہ تک بند کیا عمران خان نے. تو وہ بیانیہ بناتا ہے. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں اور بہت ساری مثالیں. ابھی بھی عمران خان ایک بیانیہ کے ساتھ چل رہے ہیں, حقیقی آزادی کا بیانیہ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے, وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ان کو ان کی وائف کہتی ہیں آفر ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اسی بیانیے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. پاکستان میں نا ایک نئی طرح کی سیاست شروع ہوئی ہے. میاں صاحب اس نئی سیاست کو اور اس کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھے. جو تقاضے ہیں نئی سیاست کے, میاں صاحب کو شاید سمجھ ہی نہیں آئی اس کی. وہ پرانی سیاست کے اندر 80 اور 90 کی دہائی میں رہے. یعنی میاں صاحب کی سیاست آج بھی گلی نالی سڑک, اب کچھ ڈیولپمنٹ کے کچھ پروجیکٹس ہو گئے, پٹواری, تھانہ, کچہری, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہر ملک کے اندر چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں. میاں صاحب کی سیاست آج بھی وہیں پہ کھڑی. وہ نئی سیاست کے ڈائنامکس کو اور نوجوانوں کی ضروریات کو نہیں سمجھے. یعنی میاں صاحب کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے دو تو یہ کافی ہے, لیکن وہ پالیسی نہیں دے رہے جس سے نوجوان جو ہیں وہ آگے بڑھ پائے اس لیپ ٹاپ کے ذریعے سے. میاں صاحب سسٹم کی بات نہیں کرتے. وہ گلی محلے کی اور چھوٹی اور پیٹی ایشوز کی تو بات کرتے ہیں, ایئرپورٹ بنا دوں گا یہاں پہ, میں یہ بنا دوں گا وہ بنا دوں گا, یہ میاں صاحب کہتے ہیں تعمیرات کے شعبے کے اندر, لیکن سسٹم بنانے کی بات نہیں کرتے. یہ کام ہے ہی نہیں ایک وزیر اعظم کا, یہ کام ہے لوکل گورنمنٹس کے, یہ کام ہے سسٹم کا. سسٹم خود ڈیسائیڈ کرے اور چیزوں کو آگے لے کر چلے. کیا ایسا سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے تعلیم کی طرف یا ریفارمز کی طرف یا ہیلتھ کی طرف یا دوسرے جو شعبے بہت اہم ہیں ان کی طرف, خود مختاری کے معاملات, انصاف کے معاملات, یہ ریفارمز کی طرف میاں صاحب نہیں آئے کبھی. عمران خان نے توجہ دی بڑی چیزوں کو. یعنی میں پورے ملک کے اندر یکساں نظام تعلیم لے کر آ رہا ہوں, یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. میں ہر پاکستانی کو مفت علاج ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں, یہ کارڈ میں دے رہا ہوں, 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہے وہ مفت میں کروائیں سارے. اب یہ ایک ریفارمز تھی, ایک ایسی چیز تھی جو پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی. میاں صاحب نے اٹھا کے ٹرین بنائی 300 ارب کی, عمران خان نے 250 ارب کا ایک پروجیکٹ دیا, بے شمار کاروبار کھل گئے, بہت سارے لوگوں نے اس سے, لاکھوں لوگوں کو اس سے نوکریاں مل گئی, روزگار مل گئے, اور وہ پیسہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں. تو میاں صاحب ہمیشہ وہ چیزیں کرتے ہیں جو دکھائی دیں, سامنے نظر آئیں, اور وہ بہت پیٹی ہیں, پرانی ہیں. بہت نئی چیزوں کو, نئے حالات کو, نئی ڈائنامکس کو, نئے طرز سیاست کو میاں صاحب سمجھے نہیں. وہ اسی پرانے انداز کے اندر جو لوکل باڈی ٹائپ کا ایک سٹائل ہے, میاں صاحب اس سے باہر نہیں آئے. میاں صاحب کی اور ان کی فیملی کی سیاست کل تصویروں کے ساتھ تھی, آج ویڈیوز کے ساتھ ہے. وہ کل بھی سمجھتے تھے کہ نجی زندگی کی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوں کو دبانے کے لیے, اور جو سسٹم کے اندر پرزے موجود ہیں ان پرزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نجی نوعیت کی ویڈیوز کو یا تصویروں کو یا انفارمیشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ ابھی بھی کرتے ہیں. مریم نواز نے اپنے منہ سے کہا میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے پاس بڑے راز ہیں. تو وہ نجی نوعیت کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے اور ان سے کام نکلوانے کے لیے. عمران خان نے یہ نہیں کیا. یعنی فرق ہے نا بہت زیادہ. نجی نوعیت کے معاملات نجی نوعیت کے ہوتے ہیں,
ملکی نوعیت کے معاملات ملکی نوعیت کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کی نجی ویڈیو آ گئی ہے تو اس سے کوئی لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا, اس شخص کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر ایک شخص کرپشن کر رہا ہے, دو نمبری کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, غلط فیصلے کر رہا ہے, یا اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے, تو اس کا فرق پاکستان پہ یا پاکستان کے لوگوں پہ پڑ رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ جو دوسری طرح کی چیز ہے اس کو ہائی لائٹ کیا, اس کو اپنا ہتھیار بنایا کہ جو لوگ غلط کریں گے ان کے خلاف عمران خان صاحب ایک لانچ کرتے ہیں کمپین یا کوئی چیز. نواز شریف صاحب نجی نوعیت کے معاملات کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں جو بشرا بی بی کا اور عمران خان کا عدت میں نکاح والا جو کیس بنایا ہوا ہے وہ کس مقصد کے لیے, یہ بھی میاں صاحب کی اسی سیاست کا حصہ ہے. کل بے نظیر کی تصویریں پھینکی تھی, بعد میں عمران خان کی جو زندگی ہے, نجی زندگی ہے, ان کی بیویاں, ان کی لائف, ان کے بچے, ان کے اوپر بہت تنقید کی ہے. عمران خان کا آپ ایک آدھا جملہ نکال دیں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ کبھی کسی کی نجی زندگی میں نہیں جاتے, حتیٰ کہ انہوں نے ریحام خان نے کتاب تک لکھ چھوڑی لیکن عمران خان نے جواب تک نہیں دیا. یہ عمران خان کا طریقہ کار ہے, لیکن میاں صاحب اس کو ابھی بھی اپنی سیاست کا حصہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. نجی زندگیوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے ووٹر کو اب فرق نہیں پڑتا. ووٹر کو فرق پڑتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں اور آپ کی سوچ کیا ہے اور آپ نئے طرز سیاست میں کتنا آگے جا سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے میاں صاحب کا ایک کمپرومائزنگ بیہیویئر رہا ہے, وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنے اصولوں پہ. عمران خان صاحب نے کمپرومائز, یعنی آپ یہ دیکھیں گے عمران خان صاحب گول سیٹ کرتے ہیں, اس گول تک جانے کے لیے چھوٹے موٹے یو ٹرن وہ لیتے ہیں کہ یہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے, وہاں سے 2 قدم آگے آ گئے, لیکن ایکچوئل گول کو نہیں چھوڑتے. میاں صاحب اپنا ایکچوئل گول اکثر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ سب سے بڑا چور ہے, ڈاکو ہے, اور کاف لیگ کو بھی کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں میاں صاحب کا ایکچوئل گول اس وقت یہ تھا کہ ان کو نہیں چھوڑنا, پھر میاں صاحب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو عمران خان نے کہا اگر کہ نواز شریف جو ہے وہ ملک کے خلاف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ملک کو نقصان پہنچایا, میں اس کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا, تو آپ دیکھیں وہ کبھی بھی نہیں بیٹھا. آج وہ اکیلا اس لیے ہے کہ وہ اپنے ایکچوئل گول کو نہیں چھوڑتا, وہ چھوٹی چھوٹی فائدوں کے لیے اس کا کمپرومائزنگ قسم کا بیہیویئر نہیں ہے, غلط پروپیگنڈا. میاں صاحب کا ایک بڑا قصور یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو سمجھے ہی نہیں. نئے دور کا نیا میڈیا میاں صاحب کو سمجھ ہی نہیں آیا. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس جملے سے یا اس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے, وہ فوری طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد جب اصل حقائق سامنے آتے ہیں تو 4 گنا نقصان اٹھا لیتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں, بے شمار مثالیں موجود ہیں ان چیزوں کی. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے کل پرسوں کہا کہ بشرا بی بی نے ڈیل کر لی ہے, اور اگلے دن بشرا بی بی نے صبح آ کر کہہ دیا کہ مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں نے کوئی ڈیل نہیں کی. اب 4 گنا اس کا ریئیکشن واپس آیا. تو یہ ہر چھوٹی چیز کے اوپر پروپیگنڈا لانچ کر دیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس کا ریئیکشن اس سے 4 گنا زیادہ آئے گا. سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو یہ لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں. عمران خان نے فیکٹس کے اوپر اپنے نیریٹو بنائے اور انہوں نے پلان کر کے اپنے نیریٹو بنائے, یہ فرق بھی موجود ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو لگاتار مظالم ہوئے نا پنجاب میں, اس نے میاں صاحب کو بہت ڈیمیج کیا. میاں صاحب ہمیشہ ایک وکٹم کارڈ بھی کھیلتے تھے ہمیشہ, لیکن اب اس وقت وکٹم کارڈ پاکستان میں سب سے بڑا عمران خان کے پاس ہے. وہ بھی اندر, ان کی اہلیہ بھی اندر, ان کے ہزاروں کارکن بھی اندر, اور گرفتاریوں کی تعداد تو لاتعداد گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں, بے شمار 20,000 سے زیادہ لگ بھگ گرفتاریاں ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی. اتنی گرفتاریاں کسی جماعت کی نہیں ہوئی. تو وکٹم کارڈ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, اور وہ میاں صاحب کی خوشنودی کے لیے جو اٹیک ہوا پاکستان تحریک انصاف پہ پنجاب میں خاص طور پہ, اور جس قسم کا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, وہ میاں صاحب کو اب ڈیمیج کرے گا اور کر رہا ہے. ایک یہ فیکٹر بھی ہے موروثیت. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ایک پروپیگنڈا لانچ ہوا تھا کہ عمران خان کی بہن بنے گی پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین, یا عمران خان کی بیوی بنے گی. اس کے اوپر سخت لڑائی چل رہی ہے, اور پی ایم ایل این نے میاں صاحب نے پورا ایک پروپیگنڈا بنا کے لانچ کر دیا تھا, سوچا سمجھا. اس کے اوپر پمفلٹ بھی بنا لیے تھے, پوسٹر بھی بنا لیے تھے, سوشل میڈیا کی بہت ساری اس کے اوپر میمز بھی تیار کر دی تھی. پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی عمران خان صاحب لانچ کریں گے کسی ایک کو, تو ہم پروپیگنڈا اسی طرح کا لانچ کر دیں گے, یا اسی طرح اٹیک کر دیں گے عمران خان کے فیصلے کے بعد. عمران خان نے باہر سے اٹھا کے بیرسٹر گور کو بنوا دیا کہ جناب یہ ہوں گے ہمارے چیئرمین کے امیدوار. گھر سے اس نے لیا نہیں. اب یہ جو موروثیت کا نہ ہونا جو ہے یہ عمران خان کو فائدہ پہنچاتا ہے. نئی نسل جو ہے وہ اس کو اچھی نظر سے دیکھتی ہے. میاں صاحب کے خاندان کے اندر دیکھیں, حمزہ شہباز, کیپٹن صفدر, شہباز شریف, مریم نواز, میاں نواز شریف خود, اور اب مریم نواز کا بیٹا بھی, دیگر رشتہ دار تقریباً 1 درجن سے زیادہ, یہ سارے کے سارے پالیٹکس میں ہیں اور سارے بینیفیشری ہیں اس پالیٹکس کے.
تو موروثیت وہاں بہت زیادہ ہے. عمران خان کے پاس موروثیت نہیں ہے. حالانکہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں اپنی اپنی سیاست کے مطابق اپنے بچوں کو الیکشن لڑاتے ہیں یا اپنے بھائیوں کو الیکشن لڑاتے ہیں. لیکن جو تباہی پیپلز پارٹی اور PMLN میں ہے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے PTI کے اندر. تو یہ ایک چیز ہے جو نئی نسل پسند نہیں کرتی اور میاں صاحب کے پاس یہ چیز ہے. سوشل میڈیا کو سمجھ نہیں پائے میاں صاحب. انہوں نے سوشل میڈیا کو کیچڑ اچھالنے کے لیے استعمال کیا. انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنی پاپولیرٹی کے لیے استعمال نہیں کیا. آرگومنٹ کے ساتھ نہیں آئے, ہمیشہ گالم گلوچ کے ساتھ آئے, ہمیشہ بدتمیزی کی, ہمیشہ اٹیک کیا. میاں صاحب کی بیٹی کی زبان سن لیں یا میاں صاحب کی زبان سن لیں یا ان کے پولیٹیکل لیڈرز کی زبان سنیں تو آپ کو لگے گا یہ دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا لانچ کر رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں. ان کی زبان ایسی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ہتھیار تھا, اس کو آرگومنٹ کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دلائل دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا. وہ نہیں کر پائے تو نئی نسل ان کے ساتھ چل ہی نہیں پائی. پھر میاں صاحب کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ جو عالمی پلیئرز ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز, وہ ان پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کے اوپر کم کرتے ہیں. یعنی انہیں لگتا ہے کہ امریکہ, سعودیہ, UAE, باقی جو ممالک دوسرے ہیں, دیگر یورپی ممالک, انہیں لگتا ہے کہ وہ انفلوئنس کریں گے تو پاکستان کے اندر میاں صاحب کی حکومت بنے گی. ماضی میں وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ یہاں پبلک یہ سمجھتی ہے کہ فیصلے کا حق ان کو ہونا چاہیے. اس چیز نے میاں صاحب کو ڈیمیج کیا اور عمران خان صاحب نے الٹا کام کیا. انہوں نے عالمی پلیئرز کو ناراض کر کے اپنی عوام کو چن لیا. انہوں نے کہا جی میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, اور ہوا بھی یہی. یعنی عالمی پلیئرز عمران خان سے ناراض ہیں, عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی ہے. یہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ایک آرٹیکل بتایا, جیفری ڈی سیکس, یہ بہت مقبول رائٹر ہے ان کا, جو امریکہ میں انہوں نے لکھا کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا اور پاکستان کو خطرات سے دوچار کر دیا. یہ انہوں نے لکھا ہے. تو جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے عالمی پلیئرز کو ناراض کر کے پاکستانی عوام کا بازو تھام لیا تھا اور لوگوں نے بھی عمران خان صاحب کا بازو تھاما ہوا ہے. عمران خان کو اب بھی یقین ہے کہ 8 فروری کو اس کے لوگ اس کو مایوس نہیں کریں گے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, بہت سارے لوگ مایوس ہو گئے, بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے, لیکن عمران خان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو ساری سچویشن بدل جائے گی. پتہ نہیں اپنے لوگوں پہ ایسا غیر متزلزل یقین عمران خان صاحب کو کہاں سے ملا. میاں صاحب کا ایک بڑا مسئلہ بار بار ملک چھوڑنا بھی ہے. یعنی میاں صاحب کے اوپر جب بھی مشکل حالات ہوتے ہیں ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یعنی پلیٹ ٹیسٹ میاں صاحب کی گرے, میاں صاحب ملک چھوڑ کر چلے گئے, پوری دنیا پھرتے رہے, پاکستان واپس نہیں آئے. ڈاکٹر جب پاکستان آنے لگتے تھے وہ کہتا تھا میاں صاحب بیمار ہیں. سعودی عرب چلے گئے, یورپ چلے گئے, اور جگہوں پہ چلے گئے, وہاں پہ لندن میں گھومتے رہے کورونا کے باوجود. لیکن اس چیز نے میاں صاحب کو ڈیمیج کیا ہے کہ جب بھی مشکل ہوتی ہے میاں صاحب اور میاں صاحب کی فیملی پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, میرا جینا مرنا یہاں پہ ہے. تمام تر آفرز کے باوجود وہ شخص پاکستان چھوڑ کر نہیں گیا, وہ یہیں پر بیٹھا ہے اس ملک کے اندر. میاں صاحب اور عمران خان کے اندر یہ جو بنیادی فرق ہیں, انہوں نے آج پاکستان کی قوم کو عمران خان کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے اور میاں صاحب کے خلاف ہو گئے لوگ بہت بڑی تعداد میں. ناظرین, یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میاں صاحب کو نقصان ہو رہا ہے اور وہ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ یہ ان کی سیاست کا خاصہ ہے. وہ لیڈر نہیں ہے, ہمیشہ ڈیلر ثابت ہوئے ہیں اور عمران خان نے اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جس ڈگر پہ آج تک چل رہے ہیں کیا وہ اس کو کنٹینیو کر پائیں گے, کیونکہ میاں صاحب نے تو اپنی ڈگر کے اوپر یا اپنے رستے کے اوپر بڑی کامیابی کے ساتھ کنٹینیو کیا, اور آج حالت یہ ہے کہ وہ الیکشن میں جانے سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ ان کو حکومت دے دی جائے گی. اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.